खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और यकीनन हमारे माजी के और गुजरे हफ्ते और उससे पहले के प्रोग्राम्स के वसीला से आप बरकत पाते रहे और मैं कोई ऐसा ख्याल आपकी खिदमत में पेश करता चला आ रहा हूं जो आप के मन में, आपके ज़हन में, आपके दिल में एक ख्याल पैदा करे, एक सोच पैदा करे। इसलिए तो मैं कोई ना कोई ऐसा ख्याल, ऐसा मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं कि आप देखें कि जो कुछ आप हैं वो क्यों है। आप मसीही हैं तो आपके मसीही होने के पीछे राज क्या है, या आप मसीही नहीं किसी और दीन या मजहब से ताल्लुक रखते हैं। आखिर कौन सी बात है जिस सबब से आप वहां पर स्टक हैं और आप आगे स्टेप लेने से आजिज है? क्या रीजन है? कौन सी ऐसी बात है? मैं तो आपके सामने बयान करता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं। एक साहब थे, वो मलेशिया से हैं, पाकिस्तानी है। उन्होंने मेरे सारे प्रोग्राम्स नहीं देखे, कोई एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में मैंने कहा कि मैं मसीही क्यों हूं। शायद यही जुमला उन्होंने सुना और उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कहा कि आप मसीही क्यों हैं। वो खुद मसीही थे लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों मसीही हैं। मेरे पास बहुत सारे जवाब हो सकते थे। वक्ती तौर पर तो मुझे अजीब सा लगा कि ये बात क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने इसके बावजूद बड़े तहम्मुल से उनको चंद जुमलों में जवाब दे करके मैं क्यों मसीही हूं, उनकी तवज्जो हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स की तरफ लेकर आया हूं कि आप मेरे टेलीविजन प्रोग्राम्स देखें। मैंने वेबसाइट उनको भेजी, चैनल यूट्यूब के भेजे, वहां देखें। एक नहीं 50-60 के करीब मेरे प्रोग्राम्स हैं जिनमें मैंने बारहा बार बयान किया कि मैं मसीही क्यों हूं। और फिर उन साहब की तसल्ली हुई और वो समझे कि अगर ये मसीही है तो क्यों है। यहां पर मैं आप की खिदमत में यह कहूंगा कि आप जो कोई भी है, बी केयरफुल, मोहतात रहें, क्योंकि इस वक्त मेरा जो मौजू है वो भी यही है कि आप मोहतात रहिए। और इस ताल्लुक से एक बार फिर आपकी खिदमत में, चूंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स जो है बरकत पाने वाले खवातीनो हजरात वो उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में उर्दू में आज सिर्फ 2 आयात तलावत करूंगा। देखिए, इस दुनिया में जो भी जी नफ्स है, हर जिंदा शख्स वो यही सोचता है कि यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। आज नहीं तो कल इस जिंदगी के चिराग ने गुल होना ही है। मैं शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी के माजी के सालों को देखता हूं। बहुत साल बीत गए और मैं जब अपने ज़हन में अपनी जिंदगी के इब्तदाई 15, 20 और फिर 30,
اور پھر 40 سالوں کو دیکھتا ہوں، اور آج جب میں اپنے آپ کو کیمرہ کی آنکھ سے دیکھتا ہوں یا آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تو آئینہ بھی مجھے بتاتا ہے، کیمرے کی آنکھ بھی بتاتی ہے کہ تم وہ نہیں رہے جو 15 20 30 سال پہلے تھے۔ اب تمہاری اس لڑکپن اور جوانی کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، اور مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ میرا چہرہ جو شاید برسوں پہلے تھا اب اس طرح کا نہیں۔ اب میں ادھیڑ عمری سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میری زندگی کا چراغ جو اس دنیا میں عارضی سی زندگی ہے کب بجھ جائے گا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اس دنیا سے میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا سے مسافر خانہ سے میں چلا جاؤں گا، دوسرے لفظوں میں لقمۂ اجل ہو جاؤں گا، تو اس کے بعد ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کسی اچھی جگہ پر ہوں، اس کے بعد کسی اچھی جگہ پر ہوں۔ کئی لوگ اس دنیا میں کسی اچھی جگہ کے خواب دیکھتے ہیں، ان کی ٹیچنگ، مذہبی تعلیم، مذہبی کتب ان کو ان کی سوچ کے مطابق کسی اچھے مقام کی تعلیم دیتی ہے، اور وہ کسی اچھے مقام کی اپنے ایمان کی بیس اور بنیادوں پر خواب دیکھتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں مجھ سمیت جو یہ جانتے ہیں کہ مجھے مسیح یسوع میں وہ اچھی جگہ آلریڈی مل چکی ہے جب سے میں مسیح یسوع کا پیرو ہو چلا۔ آمین۔ مجھے اس وقت سے وہ اچھی جگہ مل چکی ہے جب سے میں مسیحا کا پیروکار ہو چلا۔ لیکن مسیحا نے ایک جنرل حقیقت اور سچائی پر سے پردہ اٹھایا اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ نے ایک بڑی زبردست سچائی کو بیان کیا، اور وہ سچائی میں آپ کی خدمت میں آج چند منٹ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ سچائی آپ کے کام آئے گی۔ اور جیسا میں نے کہا تھا، انجیل مقدس میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ملہم انجیل مقدس، اور اس کا 7 باب ہے، اور اس کی 13 اور 14 صرف 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ ان 2 آیات میں منجی عالمین خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ اور پھر فرمایا، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں گا۔ مسیح نے فرمایا
کہ تم تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ تنگ دروازہ زندگی کو پہنچاتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ در فردوس سے آپ داخل ہوں گے اس تنگ دروازے سے گزرنے کے سبب سے۔ اور پھر مسیح نے دوسری طرف کمپیریزن یعنی موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ راستہ کشادہ ہے، اوہ بڑا کشادہ راستہ، جو زندگی کو نہیں ہلاکت کی طرف جاتا ہے، فردوس کی طرف نہیں جہنم کی طرف جاتا ہے، گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل کی طرف جاتا ہے۔ وہ راستہ کشادہ ہے اور اس سے گزرنے والے بہت ہیں، تنگ دروازے سے گزرنے والے کم ہیں، لیکن جو کشادہ اور چوڑا دروازہ ہے اس سے گزرنے والے بہت ہیں۔ تنگ دروازے سے گزرنے والے کم ہیں کیونکہ وہ فردوس کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ کٹھن ہے، مشکل ہے، آسان نہیں۔ لیکن وہ راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے، بے شمار لوگ اس راستے پر گامزن اور رواں دواں ہیں، اس راستے پر نہیں بلکہ تنگ راستے پر چلو۔ کچھ ہی عرصہ ہوا کہ میں ایک بزرگ خادم جن کا دل سے میں بہت احترام کرتا ہوں، خادم دین کی بات کرتا ہوں، ان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے، یعنی جو انگلینڈ ہے، انہوں نے یہ جو ٹرین ہے، ریل گاڑی، اس کو ایجاد کیا۔ اور جب یہ ٹرین منظر عام پر آئی اور چلنے لگی، شروع میں اس کی سپیڈ بھی بہت کم تھی، اس کے جو دروازے تھے وہ بڑے تنگ دروازے تھے، اور انہوں نے مثال دی جرمنی کی کہ جب یہ ٹرین جرمنی میں انٹروڈیوس ہوئی، متعارف ہوئی، تو چونکہ تنگ دروازے تھے، لوگ اس وقت زیادہ تر کسان کا کام کرتے تھے، خواتین بھی پاکستان کے گاؤں میں جیسے کرتی تھیں، آج کل تو ماڈرنزم آ گیا ہے، کون کام کرتا ہے، لیکن خیر اس وقت جرمنی میں بھی لوگ اور ایون خواتین کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ ان کی کمر کے پیچھے ایک بڑا ٹوکرا ہوتا تھا اور اس ٹوکرے میں سبزیاں اور ساگ پات کھیت سے لے کر وہ پیچھے ڈالتی اور یوں وہ شہر میں جا کر اس کو سیل کرتی۔ لیکن جب ٹرین انٹروڈیوس ہوئی تو اس وقت ٹرین کے دروازے بڑے کم تھے، یعنی تنگ تھے، اور جب وہ ٹرین آتی انتظار کرتے کرتے پلیٹ فارم پہ، تو یہ خواتین دروازے سے اندر تو گھستی، لیکن ان کا ٹوکرا ان کو گھسنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ اتنا بڑی باسکٹ تھی، اور وہ یوں کر کے اور یوں کر کے اور یوں کر کے اور یوں کر کے پیچھے ہو کر بھی اس ٹرین کے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہو نہیں پا رہی تھی، جس سبب سے ایک ہی بات ہو سکتی تھی، یا تو وہ اپنے ٹوکرے چھوٹے لیں یا ٹرین پروڈیوس کرنے والی کمپنیز دروازے بڑے رکھیں۔ اس مرد خدا نے، بزرگ خادم دین نے یہی کہا کہ آج کی اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹرین میں گھسنا تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچیں،
لیکن ان کے پیچھے گناہ کے اتنے بڑے بوجھ ہیں، اتنے بڑے ٹوکرے ہیں، وہ گھسنا بھی چاہتے ہیں لیکن ٹوکرے ان کو کہیں گھسنے نہیں دیتے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، دو بیڑیوں پر سوار ہیں اور دو باٹ ان کے ہیں، اور دو باٹوں سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو نفرت ہے۔ اور جب میں عہد جدید میں سے عبرانیوں کے نام لکھے گئے خط اور اس کے 12 باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھتا ہوں، وقت نہیں کہ میں نکالوں، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہاں پر پروردگار عالم اپنے ایک محبوب بندہ کے وسیلہ سے یہ کہتا ہے کہ ہر ایک وہ بوجھ جو تمہیں بآسانی الجھا لیتا ہے، ہر ایک وہ بوجھ جو تمہیں بآسانی الجھا لیتا ہے، یعنی گناہ، اس سے دامن چھڑاؤ، یک طرف کرو، اور پھر اس کے بعد تم آگے بڑھو، اس کا دامن چھوڑو۔ ہر وہ گناہ جو تمہیں بآسانی الجھا لیتا ہے اس کو پیچھے چھوڑو اور خود آگے بڑھو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ در فردوس میں تم داخل تو ہونا چاہتے ہو، مذہبی لبادہ بھی ہے، دیندار بھی ہو، صلیبوں کے نشان بھی ہیں، ماتھے پر محراب بھی ہیں، ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، نیلے پیلے چوغے بھی تم نے پہنے ہوئے ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہو، لیکن گناہ کی باسکٹ کو تم چھوڑتے نہیں ہو۔ اس کا کیا ہوگا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی جب عدالت ہوگی تو وہ میرے اعمال کو ترازو پر تولے گا، اور اگر وہ تولے گا اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں در فردوس میں داخل ہوں گا؟ اگر برے اعمال زیادہ ہوں گے تو تم سمجھتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ اگر اعمال ہی کا حساب کیا جائے تو حضرت داؤد فرماتے ہیں، جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ یاد رکھیے، اگر ہم یوں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو عربی زبان میں یوں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یعنی تم نے جو ذرا بھر برائی کی نا، اس کا بھی اجر بدلہ تمہیں ملے گا، اور اگر تو نے ذرا بھر بھلائی کی، خیرن یرا، تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو کس بھول میں پڑے ہو میرے بھائی کہ اعمال یہ ہوں تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو تو یہ ہو جائے گا؟ یہ کون سی بھول ہے؟ اگر اعمال کی بات کی جائے تو قطعی طور پر بچ نہیں سکتے، یہ خدا کے کلام کی بات ہے، یہ کلیئر کٹ بات خداوند کے مقدس کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا داری کے قوانین اور ہیں اور رب العزت کی پیروی کے قوانین اور ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں، پاکستان میں نے 15-16 سال گاڑی چلائی، لیکن جب میں یورپ میں آیا تو وہاں پر آ کر میں نے سوچا نا
15-16 سال میں نے گاڑی چلائی پاکستان میں، لیکن وہ والا فن یہاں پر کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر مجھے قانون، سائن بورڈز، یہاں کے قانون کی بابت جاننا ضروری ہے، ورنہ تو میں پکڑا جاؤں گا۔ میں باقاعدہ ڈرائیونگ سکول گیا، پیسے خرچ کیے، لائسنس لیا اور پھر ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے مکمل طور پر یہ تبدیلی اور چینج مجھے اپنی زندگی میں لانی پڑی۔ یہ دونوں قوانین خدا کی بادشاہی اور اس کی پیروی میں نہیں چل سکتے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دو رنگی چال اور دو باٹوں سے خدا کو نفرت ہے۔ حرف آخر کے طور پر میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ جو کام آپ جانتے ہیں کہ اچھا ہے لیکن آپ نہیں کرتے، وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اپنے جیون پر غور کیجئے کہ وہ کون سا گناہ ہے یا گناہیں جو بآسانی آپ کو الجھا لیتے اور راستے ٹریک پر سے آپ کو اتار دیتے ہیں۔ یقین جانیے، خالق کائنات کے پیچھے چلنے کے لیے ان گناہوں کے بارے گراں کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک نئے انداز سے، ایک نئی زندگی میں ہو کر راست بازی کا سفر اختیار کرنا لازم ہے، تاکہ پروردگار مجھے اور آپ کو برکت دے۔ لیکن ایک المیہ ہے، ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے اور ایک مسئلہ ہے، اور وہ مشکل اور پرابلم اور مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم خود کچھ کر کے راست بازی کے کام اس خالق حقیقی کی قربت میں آ نہیں سکتے۔ ہم اپنے گناہوں سے خود اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، خواہ کچھ ہی کر لیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پارسا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو خدائے بزرگ و برتر ہے، محبت ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے اور آپ سے محبت کی اور ایسا پیار کیا کہ خود انسانی جامہ پہن کر اس دنیا میں آ گیا، تاکہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح پر، جو مجسم کلام اور مجسم خدا ہے، ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور جب مسیح ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمارے اندر، ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں ایک جنگ طاری ہو جاتی ہے، اور اس جنگ کے سبب سے ہم ابلیس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو مٹا سکتے ہیں، اور ہمارے برخلاف جتنی بھی مخالفتیں ہیں ان مخالفتوں کا گلا گھونٹ سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لکیر کے فقیر نہ ہوں، بلکہ انتظام الہی برائے گناہگار انسان اور بنی نوع انسان، اور وہ انتظام مسیحا کے وسیلہ سے ہے، اس انتظام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم قرب الہی کو حاصل کریں،
تاکہ اس کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ اور میں آج یہ بات کہنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ ماضی کے جتنے بھی میری اپنی زندگی کے عوامل تھے مسیح کے بغیر، وہ دو رنگے تھے، دو بیڑیوں پر پاؤں تھے، دو باٹ۔ لیکن پروردگار اس طرح کی حرکات سے نفرت کرتا تھا اور کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے میرے ذہن کو نور الہی سے منور کیا، میرے دل کو کھولا، سچائی کے جاننے کے لیے میرے دل کے اندر ایک ایسی امنگ پیدا کی کہ میں اس سچائی کو جاننے والا ہوں اور منجی عالمین مسیح یسوع کو اپنے نجات دہندہ، مکتی داتا اور مخلصی دینے والے کے طور پر قبول کرنے والا ہوں۔ اور جب سے میں مسیح کے پیچھے ہو چلا، میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب بھی میرے اندر، میرے دل میں، میرے ذہن میں ایک جنگ سی طاری ہے، اور وہ یہ کہ میرا دشمن ابلیس دنیاوی سوچ کی طرف، خیال کی طرف مجھے مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کرو مجھے خدا کی طرف لے جانے کی بات کرتا ہے، خدا کا کلام مجھے خدا کی پیروی میں چلنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن میں دنیا میں بھی ہوں، دنیا مجھے پیچھے کھینچتی ہے۔ کیا آپ کا بھی یہی حال ہے؟ جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو چونکہ خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے، اور اس کا روح میرے دل میں ایک سینسر کی طرح ہے، ایک سم کارڈ کی طرح ہے، کہ جب بھی مجھے دال میں کالا کالا نظر آئے اپنے آپ میں کہ شاید ڈائریکشن صحیح نہیں، تو خدا کا روح اس وقت مجھے قائل کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ تمہارے لیے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، مجھے بتاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میرا یہ پروگرام جس کا نام ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں، یہ اس لیے نام رکھا گیا کہ میں پہلے جو کچھ میرے پاس نہیں تھا، احتیاط اور محتاط کرنے اور گناہ کی پیروی کرنے کے اعتبار سے میں مسلسل ڈٹا ہوا تھا، اب جب میں مسیح خداوند کے پیچھے ہو چلا ہوں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے میرے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی، میرے دل میں ایک تحریک پیدا ہوئی کہ میں قوموں اور امتوں کو بتا سکوں کہ آپ خود اپنے آپ کو کبھی بھی بچا نہیں سکتے۔ گناہ کا یہ بارے گراں آپ کو لے کر اور زیادہ دنیا کے اس سمندر میں آپ کو گہرے میں اتارتا ہی چلا جائے گا۔ مسیح یسوع کو جو انتظام الہی ہے اپنے لیے قبول کریں، اس کے پیچھے ہو چلیں، تاکہ ایک دن آپ بھی دنیا کو یہ کہہ سکیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔